अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गुज़िश्ता चंद रोज से तातुल का शिकार मुज़ाकरात अब बेमानी से नजर आ रहे हैं। शुरू की दो मुलाकातें काफी खुशगवार माहौल में हुई, मुस्बत एलामिये भी जारी हुए, मगर शुरू से ही दोनों इतराफ कुछ ऐसे अनासर थे जो शायद नहीं चाहते थे कि सियासी इख्तलाफात का हल बातचीत से निकले। आज ऐसा मालूम होता है कि जैसे दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर जबरदस्ती डंडे के जोर पर बिठाया गया हो, क्योंकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मुज़ाकरात में तातुल का इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हुकूमत का इल्जाम है कि मुज़ाकरात में रुकावट इमरान खान साहब की हालिया ट्वीट है, जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त तब तक नहीं हो सकती जब तक मुज़ाकराती कमेटी को बगैर किसी निगरानी के खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। हुकूमत ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई थी, जो ताहाल पूरी नहीं हो सकी। आज वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से मलबा स्पीकर कौमी असम्बली पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे स्पीकर या सादक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। राना साहब के इस बयान के फौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाने के हवाले से वजाहत जारी की गई कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलतकारी है, ना कि बानी से मुलाकात करवाना। मुलाकात के लिए पीटीआई को हुकूमत से राब्ता करना होगा। सो लिहाजा राना साहब जो कि कह रहे हैं कि स्पीकर साहब वापस आ जाए और उसके बाद मुलाकात हो जाएगी, तो स्पीकर साहब के ऑफिस ने इस बात की भी और दोनों साइड्स को जो है वो एक पैगाम दे डाला है। और सवाल यह है कि अगर हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त नहीं करवा सकती, तो क्या यह हुकूमत मुज़ाकरात में फैसला साजी का मुकम्मल इख्तियार भी रखती है? अगर इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई कल की ट्वीट ने मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाया, तो राना साहब की भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुज़ाकरात का धड़न तख्ता कर दिया। राना साहब ने अलीमा खान साहिबा की मुबैना लीक चैट के हवाले से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि ये एक ऐसी जमात है जो हर दूसरी सियासी जमात से लड़ रही है, ना सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं बल्कि मुल्क, इदारों और रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल कोशिश रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़े ताकि मुल्क तरक्की ना कर सके। पीटीआई की ये मुसलसल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, और हर दूसरी सियासी जमात से लड़ रही है। आपस में भी जो है वो ये लड़ रहे हैं, मुल्क के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। तवक्को तो हमारी ये है कि वो एक संजीदा तरीके से जो है वो अपने मुतालबात को लेके आएंगे, और अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। राना साहब को यह भी लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं देगी। हालांकि आज ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान साहब ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दे दी है। मुज़ाकरात जारी रखने के हवाले से बैरिस्टर गौर खान साहब का क्या पैगाम लेकर आए, आइए आपको सुनवाते हैं। आज खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और खान साहब के साथ डिस्कशन हुई है। खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे, और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। और नाज़रीन, मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ होना जो 2 हफ्ते कबल बड़ा खुशाइन और पूरे मुल्क इस बात को सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे हैं कि जहाँ पर पोजीशंस हुकूमत की और अपोजिशन की बहुत ही एक्सट्रीम पे नज़र आ रही थी, उसमें मुज़ाकराती अमल का आगाज़ होना वो एक मुस्बत नज़र आ रहा था, एक एस्पेक्ट उसका कि ये किस जानिब जा रहे हैं। लेकिन अभी एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में, एक डेडलॉक की कैफियत है। अपोजिशन जो है वो उसकी डिमांड से एक तरफ, और जो कि तहरीरी तौर पे हुकूमत भी चाहती है कि वो डिमांड्स दिए जाएं, तहरीरी तौर पे क्यों नहीं लास्ट नशिस्त में दिए गए, और अब अगली नशिस्त कब तक मुतवक्के है, इमरान खान साहब की क्या मजीद मुतालबात हैं इस हवाले से, और ये किस सिमत की तरफ, ये किस डायरेक्शन की तरफ मुज़ाकरात का पूरा अमल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर गुफ्तगू होगी। जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली नीड्स नो इंट्रोडक्शन, उमर अयूब खान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उमर साहब, गुफ्तगू का आगाज लाइक आई सेड, कहा जाता है कि मुज़ाकरात का अमल उस वक्त तक नहीं पॉसिबल हो सकता कि जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो आपके और हुकूमत के दरमियान। एक जिस तरह मैंने कहा कि आगाज़ बहुत अच्छे नोट पे नज़र आ रहा था, आप लोग की 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, ताहाल इसमें अब जो है वो एक डेडलॉक, एक बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक स्टैंड स्टिल पे है, क्यों?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی چیز یہ جی کہ مذاکرات ہوتے ہیں انٹینشنز پہ اور اس پہ پھر کوئی ٹینجیبل رزلٹ سامنے آتے ہیں. حکومت ہمیں کہا جی کہ ریٹن میں آپ اپنی ڈیمانڈز دیتے ہیں. 3 جملے کی ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1 اسیران کی رہائی ایز پر جوڈیشل پروسیس جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس پہ کوئی نہ ڈیل چاہیے نہ ڈھیل چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 9 مئی کا کمیشن. نمبر 3 26 نومبر کا کمیشن. 3 وہاں پہ ہم نے سجیسٹ بھی کیا تھا, میں نے خود بھی سجیسٹ کیا تھا اس کا منٹس کا حصہ بنا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ سیپریٹلی دے دیں. ہم نے کہا جی پھر ہماری ملاقات انفیٹڈ ان مانیٹرڈ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ماحول میں ہماری ہوتی ہے وہ تقریباً 3 فٹ کا ٹیبل ہوتا ہے بیچ میں. آپ کا جو ٹوٹل وڈتھ ہے چوڑائی کمرے کی وہ تقریباً 7-8 فٹ کا وہ کمرہ ہے, اور آپ کی لمبائی اس کمرے کی تقریباً 8 فٹ کی وہ لمبائی ہے. اتنا ایک کمرہ ہے. ہر ایک چیز مانیٹرڈ ہوتی ہے. ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں, ہم نے اپنے لیڈر سے اپنے وزیر اعظم سے ہدایات لینی ہے, ان کے ساتھ انفیٹڈ ماحول میں کرنی ہے. وجہ کیونکہ دوسری سائڈ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو نون ہو, ان کو اپنے لیڈرشپ کے ساتھ انفیٹڈ ایکسس ہوتی ہے. وہ آصف علی زرداری کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, نواز شریف کو, شہباز شریف کو. عمر صاحب آپ لوگ تو کافی یوزڈ ہو گئے تھے اس ماحول میں ملاقات کرنے کے, اور خان صاحب تو اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے, ایون آپ کے پارٹی ذرائع جو بتاتے ہیں کہ خان صاحب تو ڈیلیبریٹلی پھر جان بوجھ کے سٹریس دیتے ہوئے کچھ ایمفیسس کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ اگلوں کو پتہ چلے. وہ ہم بھی کرتے ہیں, وہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. سو وائی ناؤ دیکھیں جی جس وقت آپ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ریگولر جو آپ کا پارٹی کے افیئرز ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں. پر یہاں پہ کیونکہ ایک چیز ہے, ڈائریکشنز لینی ہے انفیٹڈ ماحول میں, ہم نے اپنی انپٹ دینی ہے اپنی لیڈر کو, اور وہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر انہوں نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے. دیکھیں ایک آدمی جب کوئی چیز گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, جہاز چلا رہا ہوتا ہے, تو اس کو انسٹرومنٹیشن سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. وہ آپ بلینک کر دیں تو وہ پھر گیج کرنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ نیگوسیشن عمل میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیاسی انپٹ آنی چاہیے. کیمرے کی موجودگی میں یہ انفارمیشن آپ کے خیال میں ہم لوگ نہیں دینا چاہتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم لوگ کیوں کسی کے ساتھ کوئی بات کریں دوسری سائڈ کے ساتھ. ہم لوگ اپنے وہ کہتے ہیں نا کارڈز, جب آپ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کارڈز کیوں آپ شو کریں. لیکن عمر صاحب آپ کے خیال میں اور حکومتی ذرائع جہاں پر ہماری بھی گفتگو میری ہو رہی تھی, تو یہ کہا گیا کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے, ہم نے تو ویواسٹ کے جو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آپ لوگ کی ملاقات کروا لی جائے, اور آپ لوگ اگر چاہ رہے ہیں کہ کوئی انریسٹرکٹڈ اگر آپ لوگ کی ملاقات ہو اور پھر کوئی انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس بھی نہ ہو, تو کیوں آپ کے خیال میں کون رکاوٹ کریٹ کر رہے ہیں؟ پوچھیں جی, میرا خیال ہے تحصیلدار پنڈی جو ہے وہ روڈے اٹکا رہا ہوگا کہیں نہ کوئی, یا میرا خیال ہے وہیں پہ کوئی وہ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار جو ہے ضرور وہ چیف منسٹر پنجاب یا ہوم سیکرٹری پنجاب کے آرڈرز نہیں مان رہا ہوگا, اور ہماری جو کیا کہتے ہیں ملاقات ہے اس پہ روڈے اٹکا رہا ہوگا. میں تو یہ دیکھ حکومت ان کی فیڈرل لوگ طاقتور نظر آ رہے ہیں جی, اسی قسم کے لوگ ہی طاقتور زیادہ نظر آ رہے ہیں. نائب تحصیلدار, یہی بات ہے نا جی, نائب تحصیلدار ہی آپ کا طاقتور ہو گیا, جہاں پہ آپ کا پرائم منسٹر ہو گیا, چیف منسٹر ہو گئی, انٹیریئر منسٹر ہو گیا, آپ کا ہوم سیکرٹری ہو گیا, ہوم منسٹر ہو گیا, آئی جی جیل خانہ جات ہو گیا, یہ سارے کے سارے ایک طرف, اور وہ نائب تحصیلدار جو ہے وہ زیادہ ان پہ حاوی ہے. اور اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اگر وہی احکامات جو ہے وہ فالو نہ کریں. بہرحال عمر صاحب, آج چیئرمین آپ کی جماعت کے بیرسٹر گوہر خان صاحب, ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اور انہوں نے یہ بات آ کے میڈیا میں ضرور بتائی کہ حکومتی کمیٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ تحریری طور پہ جو ہے مطالبات دے دیے جائیں. یہ آپ تک کنوے ہو چکا ہے؟ جی, میں بیرسٹر گوہر صاحب سے میں نے رابطہ کیا تھا کچھ دیر پہلے. اڈیالہ سے آ رہے تھے تو وہاں پہ لائن ڈسٹورشن ہوتی ہے, جیمنگ ہوتی ہے, تو میں بات نہیں کر سکا, تو انشاءاللہ کروں گا ڈیٹیل میں. سو یہ تحریری طور پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر گوہر خان صاحب بول رہے ہیں تو نیچرلی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگلی نشست آپ لوگ کر لیں. سو اگر آپ لوگ کی ملاقات ہوتی بھی نہیں ہے تو نیچرلی آپ لوگ اس کی اگلی نشست کی طرف جائیں گے, آپس میں ہم لوگ بات چیت کریں گے, پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ نے تحریری طور پہ اس پہ بھی بڑے سوال اٹھائے گئے کہ تحریری طور پہ تو آپ لوگ لاسٹ سیٹنگ میں بھی دے سکتے تھے ڈیمانڈ. 3 لائنوں کی ڈیمانڈز ہیں, ہم لوگ دے سکتے تھے, پر ہم نے کہا جی کہ ہم لوگ اپنی انپٹ تو اپنے وزیر اعظم سے لے لیں نا. لیکن انہوں نے تو خود ٹویٹ کر دی عمران خان صاحب نے, تو وہ تو پرنٹ کر کے دے دی جا سکتی تھی. وہ ہم لوگ ابھی انہوں نے کہا ہے نا, ابھی انہوں نے کہا ہے ہمیں اجازت جو ہے تحریری اس کی ڈیمانڈز کی وہ ابھی ملی ہے, آج ملی ہے نا. پر حکومت کی سائیڈ, حکومتی کمیٹی یہ کہتی ہے عمر صاحب, جو ہماری بھی گفتگو ہوئی ہے, کہ جب تک ہمارے پاس ان رائٹنگ نہیں آ جاتا کسی بھی انڈرسٹینڈنگ, ایٹ لیسٹ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں تو لے کر آئیں.
وہاں پہ میں پھر گزارش کرتا ہوں جی کہ ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ جی میٹنگ کے منٹس بن رہے ہوتے ہیں، میٹنگ کے منٹس بنتے ہیں، پریس ریلیز بنتی ہے، جوائنٹلی بنتی ہے، تو وہ لکھ لیتے ہیں نا وہاں پہ 3 تو جملے ہیں. ہم نے کہا، میں نے خود سجیسٹ کیا تھا، میں نے کہا جی لکھیں یہاں پہ منٹس کا، منٹس کے میٹنگ کے منٹس کا حصہ بنائیں کہ نہیں آپ چلیں ابھی وہ بھی مل جائے گی ان کو. آپ کو، لیکن آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ نو ملاقات نو مذاکرات، یعنی کہ یہ مذاکراتی عمل میں آبسٹیکلز کریٹ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ لوگ کے اینڈ سے آپ لوگ منع کر سکتے ہیں مذاکرات کے اس پروسیس کو آگے لے کر چلنا اگر آپ لوگ کی ملاقات نہ ہو؟ علینا صاحبہ، سب سے اہم چیز یہ کہ ہمارا ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک، دیکھیں وہ ایک بہت کروشل ایلیمنٹ ہے. ہم ساروں پہ ذمہ داری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو نام لیے تھے اور جو اس کمیٹی کا حصہ بنائے، سارے سینئر لوگ ہیں الحمدللہ، اور سارے کے سارے باشعور لوگ ہیں. تو ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انپٹ ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینی ہے، تو وہ ہماری ہوں گی تو مذاکرات بامانی ہوں گی. نہیں ہوں گی تو پھر یہ گورنمنٹ یا یہ اس طرح کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کی مرضی. پر عمر صاحب، آپ ویسے ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے کہ یہ ایکسس چوک کیا جائے گا کسی بھی ٹائم پہ، کیونکہ آپ لوگ یوز ٹو ہیں اس چیز کے، چاہے آپ لوگ کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا یا جب کروشل ایک جنکچر پہ آپ لوگ کا ایکسس جو ہے وہ ہمیشہ سے چوک کر دیا گیا ہے. سو آپ لوگ تب بھی آپ لوگ پریپیئرڈ اس لحاظ سے نہیں تھے کہ جب تک اگر ملاقات نہیں ہوگی تب تک معاملات بھی آگے نہیں بڑھیں گے؟ علین صاحبہ، جس وقت آپ کسی چیز کو کہتے ہیں نا اسموکنگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کسی چیز کو باہر نکالتے ہیں، کوئی سانپ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے بل کے سامنے آپ وہ کرتے ہیں، دھواں مارتے ہیں تو وہ باہر نکل آتا ہے. تو ہم نے ایک چیز کو اسموک آؤٹ کرنا، ہمیں پتہ لگ گیا، ہمیں معلوم ہے نا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو لہٰذا ہماری ملاقات یا حکومت جو ہے اس وقت یا نہیں کر پا رہی، تو ہم نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ جی ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ لوگ بااختیار ہیں کہ نہیں ہیں ہماری ملاقات کرانے میں. آلریڈی آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس ہمیں نہیں معلوم تھا نا. آپ کو معلوم نہیں تھا؟ ہمیں کیا معلوم؟ عمران خان صاحب تو پہلے ہم لوگ تو معصوم لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ آپ لوگ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بٹ میں ہمیشہ سے ایک بات ضرور یہ کہتی ہوں عمر صاحب کہ عمران خان صاحب، چونکہ ان کی ایک تاثر یہی ملتا ہے ان کی تمام تر جو اب تک اسٹریٹجی رہی ہے کہ ہی از آلویز ٹرائنگ ٹو کریٹ ایلیوژن. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب کارڈ تھرو کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اگلے بھی اپنی موو چلیں اور اس سے زیادہ ایکسپوز، دوسری جو ہے وہ پارٹ سائڈ زیادہ ایکسپوز ہو جائے. ابھی بھی جو حکومتی سائڈ ہے ان کو یہ بات کہنے کا موقع مل گیا ہے عمران خان صاحب کی حالیہ ٹویٹ سے، چاہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہو جنہوں نے کہہ دیا کہ اب تو یہ مذاکرات اب بالکل لا حاصل ہو گئے، اب تو یہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ ٹویٹ ایسی کر دی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں بڑی سخت بات کر دی انہوں نے بڑے عرصے بعد، اب تو یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے مذاکرات آگے بڑھنا. وہ ایک حکومت کہہ رہا ہوں، ہماری ہندکوں کی ایک کہاوت ہے کہ آٹا گنیوں ہلنی کیوں ہے، آٹا گنتے وقت ہلتی کیوں. اچھا، ابھی وہ یہی بات، ابھی یہ ٹویٹس کا بہانہ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، کہیں گے کہ جی ابھی ہوا ٹھیک نہیں ہے، بارش زیادہ ہے، یہ ہوگی، لیکن ٹویٹ میں آپ کو نہیں لگتا کہ ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ کون سی بات کی ہے؟ ایسے تو سخت باتیں ہم نے فلور آف دا ہاؤس میں ہر روز میں کر رہا ہوتا ہوں، ہر روز ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی ادارے کے سربراہ کو تو نہیں ٹارگٹ کرتے؟ کس کو؟ آپ کسی ادارے کے سربراہ کو تو ہم نہیں؟ لوگ تو خطاب نام لے کر ہم لوگ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہر عمران کسی کی خان بات. صاحب نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف کا اردلی کہہ دیا. سر تو پھر بات وہی آ جاتی ہے علینا صاحبہ کہ جب حکومت جو ہے وہ ہماری ملاقات نہ ارینج کر سکے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی یہ کون جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی شاید میرا خیال ہے وہ نائب تحصیلدار ہی ہوگا جو میٹ الاؤ کر رہا ہوگا راولپنڈی کا، اور کون کر رہا ہوگا؟ مطلب کوئی نہ کوئی ہمیں بتا دینا کون یہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ہمیں بھی پتہ لگے. تو ہم لوگ مطلب وہ چیزیں ایک ایک کر کے جو وزیر اعظم صاحب نے کہی ہیں اپنی ٹویٹ میں وہ بات کرتے رہے، ڈے ون سے وہ بات کرتے رہے، ہم لوگ بات کرتے رہے. ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں آئی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں بولٹ فرام دا بلو آگے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ مطلب تھلتی مچ گئی ہے کہ جی یہ کیا چیز ہو گئی ہے. رائٹ، بٹ یہ ابھی جو سٹک نظر آ رہی ہے سچویشن، عمر صاحب وے فارورڈ کیا ہے؟ کس طرح سے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہی آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو پھر سڑکوں کا رخ کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے حکومت کو کوئی کلاش واچ مارنا پڑے گا، کوئی پہیے میں تیل ڈالنا پڑے گا اس کو انسٹاک کرنے کے لیے. حکومت کو، ہمارا اس میں کیا ہے؟ حکومت کرے نا، حکومت اپنے آپ کو حکومت فارم 47 کی کہتی ہے تو کرے، کس نے روکا ہے؟
پر حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ اب آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. 26 نومبر کے بعد تحریک انصاف کی کمر توڑ دی گئی ہے اور ابھی بھی آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے یہ کہ مذاکرات کے عمل میں آپ لوگ کی ڈیلنگ ٹیکٹکس اڈاپٹ کریں, کیونکہ اگلی نشست کا تو ڈیٹ کا تعین بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. حکومتی سائیڈ یہ کہہ رہی ہے حکومت اپنی یہ نشست کال کرے, اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. ہمیشہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ ڈی چوک پہ نہیں آ سکیں گے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس بار ہم نے اتنے بیریئرز کر دیے. آ تو گئے ہیں ہم لوگ 12 بار, ایک بار نہیں آئے, 2 بار نہیں آئے, ہمیشہ آئے ہیں. تو کیوں ہمیں وہ کرتے ہیں, للکارتے ہیں. اور دوسری بات یہ حکومت ہے, ان کا تو اپنا نائب تحصیلدار نہیں سنتا مطلب اڈیالے کا, پنڈی کا, تو پھر پر عمر صاحب کنسیڈرنگ پنڈی والے بھی نہیں سنتے ہوتے ویسے. عمر صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک شامل کریں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.